إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic is Surah Al-Baqarah, Ruku number 15, ayat number 122 to 129. I hope you guys have read it yourself because it's really very important कि आप लोग एक दफ़ा तफसीर लाजमी पढ़ के आएं. मकसद क्या है इस सेशन में आने का या यहाँ पर इकट्ठा होने का? वो मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला के वर्ड्स को समझ सकें. और वो क्यों समझना ज़रूरी है? फॉर द सेक ऑफ हिदायत, ताकि हम लोग हिदायत हासिल कर सकें. और वो सिर्फ आपको जस्ट सुनने से कुछ भी या कोई किसी एक सेशन को ज्वाइन करने से नहीं मिलेगी. वो एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है. वो मुसलसल मांगनी पड़ेगी और उसके लिए एफर्ट पुट करनी पड़ेगी. तो अल्लाह ताला इस सेशन से और जो मैं एक्सप्लेन करूँ इन आयात से, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए हिदायत का जरिया बनाए और इल्म नाफिया अता फरमाए. अच्छा, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने क्यों कहा कि आप लोग, आई होप कि आप लोग एक दफा पढ़ के आए हैं, क्योंकि यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट द डॉट. आपको पता होना चाहिए वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे इन सूरह बकरा. तो उसके लिए एक क्विक सी रिकैप करेंगे, बहुत डिटेल्ड नहीं, लेकिन आपके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम एक ट्री डायग्राम माइंड में आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ और इसका पिछले और अगले रुकू के साथ क्या कनेक्शन है. पांचों तफसीर को लेके चलेंगे इंशाल्लाह. आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारे आयात वहीं से एक्सप्लेन करूँ. स्लाइड्स आपने ऑलरेडी, ये फर्स्ट तीन ही मैं यूटिलाइज करूंगी आज, बाकी मैं मुसहफ से एक्सप्लेन करूंगी. आपने ऑलरेडी देखी हुई है इसको. सूरह बकरा का इंट्रो ये मैं पहले दे चुकी हूँ. इस स्लाइड को दोबारा शेयर करने का मकसद ये लास्ट पोर्शन है. अच्छा, आपको पता है सूरह अल बकरा के इट्स द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ कुरान और इसके 40 रुकू हैं, 40 रुकू हैं. और उसकी आगे जो फर्दर डिवीजन है वो 18 है, क्योंकि आज हम ना इस 18 इन फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट पोर्शन है ना वो स्टार्ट करने लगे. 15 टू 18 लास्ट पोर्शन है इस फर्स्ट पार्ट का. अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, पहले 18 रुकू, इसमें बनी इसराइल से खिताब है. और फिर जो सेकंड पोर्शन है, उसके बाद जो अगले 22 रुकू हैं, उसमें खिताब है बनी इस्माइल से, यानी करंट मुस्लिम उम्मा से. फर्स्ट 18 की जो आगे फर्दर डिवीजन है ना, उसमें पहले 4 रुकू आएंगे, फिर 10 आएंगे और फिर आखिरी 4 जो कि हम आज शुरू करने वाले हैं. पहले 4 रुकू में मक्की कुरान का सारी हिकमत और उसका फलसफा बयान किया गया है. और आपको पता है कि मदीना में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरह बकरा नाजिल हो रही थी, तो उससे पहले मक्का के 12-13 सालों में 2/3 कुरान नाजिल हो चुका था. तो उसकी जो सारी हिकमत और उसका फलसफा है ना, वो पहले 4 रुकू में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. उसके बाद आते हैं अगले 10 रुकू, जिसमें बनी इसराइल से खिताब किया जा रहा है. पहले रुकू में दावत है और आखिरी 9 में, उन 10 वाले पोर्शन में पहले में दावत है, और जो 9 रुकू हैं उनमें फर्द जुर्म आयद किया जा रहा है, मलामत की जा रही है. अच्छा, हमने ना वो बड़ी डिटेल में ये 10 रुकू पूरे कवर किए हैं, दावत वाला भी और 9 मलामत वाला भी. और पहले शुरू के मैंने आपको बता दिया वो 4 कुरान पाक की सारी हिकमत थी उसमें मक्की कुरान की. अब ये जो 10 रुकू हमने इतनी डिटेल में पढ़े, आपको क्या लगता है कि ये फर्द जुर्म सिर्फ आयद किया जा रहा है बनी इसराइल पे? ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है, ये उम्मते मुस्लिमा के लिए भी है कि जब कोई कौम अपने सही रास्ते से हट जाती है ना, तो उसके ये इंडिकेटर्स होते हैं, वो ऐसे काम करती है. और 10th जो लास्ट रुकू से फिर वी कैन एनालाइज दैट कि वेयर वी आर स्टैंडिंग. आखिरी 10वें रुकू से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम, वो मैंने आपको बताया ना, 15 स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं. इन 9 रुकू को इतना थॉरली, हम सिर्फ इसको एज अ स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम, मेरे और आपके लिए एक आईना है कि हम इनको कॉपी तो नहीं कर रहे हैं.
یہ ساری چیزیں ہم میں تو نہیں پائی جا رہی ہیں. اور میں اس پوائنٹ پہ اتنا ایمفیسائز اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، اور ایگزیکٹ ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ 9 رکوع کو نا بہت غور سے دیکھنا اور اپنا محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ سٹوری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے. اور ایون ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے. اور اس میں آپ نے اس حد تک ایکسپلین کیا کہ اگر وہ کوئی گو کے بل میں گھسے گے نا کوئی قوم، تو تم اس میں بھی گھسو گے. اور اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا جو اپنی ماں سے زنا کرے، تو تم میں سے بھی کوئی ایسا اٹھے گا جو ایسی حرکت کرے گا. اس لیول کی وہ پریڈکشن آلریڈی کر چکے ہیں. تو اس لیے ان 10 رکوع کو پڑھنا بہت بہت ڈیٹیل سے پڑھنا، اور اپنا اگر آپ اپنا محاسبہ کیے بغیر ہم لوگ یہ 10 رکوع مکمل کر چکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کو ایک آئینے کی طرح دیکھیں. یہ رکوع میں نے کہا نا پچھلی حکومت کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس گمراہی میں تو نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا انڈیکیٹر یا کوئی حرکت ہمارے میں نہیں ہونی چاہیے، ایز امہ بھی اور ایز انڈیویجول بھی. اور جیسے کہ میں نے کہا 10 رکوع میں سارا بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ہمارے لیے ایک لیسن ہے. اور سارے ہی آلموسٹ ان سے خطاب ہے، بس ہارڈلی ایک جگہ پہ مسلمانوں کا تذکرہ ہے جہاں پر اہل مکہ سے جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے. اچھا یہ تو 10 رکوع ہو گئے. اب پہلے 18 میں لاسٹ 4 رہ گئے. لاسٹ 4 جو ہیں ان میں پچھلے 10 رکوعوں کا ریزلٹ ہے. بنی اسرائیل سے امامت لے کے بنی اسماعیل کو دے دی جائے گی، یعنی تحویل قبلہ کا سارا ذکر ہے آخری 4 رکوع میں، جو کہ آج ہم 15 سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ پھر 17 18 19 16 17 18 وہ تینوں ہو جائیں گے. یہ تو ہو گیا سورہ بقرہ کا فرسٹ پارٹ. سیکنڈ میں میں نے آپ کو بتایا کرنٹ مسلم امہ سے خطاب ہے، اور وہ جب ہم سیکنڈ میں جائیں گے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس چارٹ کو ایک دو سیکنڈ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ مصحف پہ جانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے سورہ بقرہ کا سینٹرل تھیم کیا ہے. ایک ریمائنڈر ہے اور ایک ریویژن ہے ہمارے لیے. امامت کی تبدیلی ہے، اور اس کے 4 پارٹس ہیں. فرسٹ 2 ہمارے آلموسٹ کورڈ ہیں، اور پھر ہی اس کے بعد یہ اگلے 2 آ جائیں گے. اس میں کیا تھا، منصب خلافت و توحید کے سلسلے میں 3 رویوں کا ذکر کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ جو سیکنڈ پورشن ہے اس میں سارا بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل سے امامت لے کے بنی اسرائیل کو دے دی گئی تھی، اور پھر ان سے کہا گیا تھا کہ آخری شریعت پر ایمان لائیں. Now let's go back to مصحف. میں اسکرین نہ سٹاپ کر کے دوبارہ شیئر کرتی ہوں دوسرے ٹیب پہ، اور پھر ہم آج کا سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا پیچھے 10 رکوعوں میں سارے ایکسپلین ہو چکے ہیں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، اور اب شروع ہونے لگے ریزلٹ ایک طرح سے نا. اچھا اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر 122، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تم کو اہل عالم پر. یہ وہی آیت ہے جس سے مقدمہ سٹارٹ ہوا تھا بنی اسرائیل کے خلاف، اور پھر مسلسل 9 رکوع وہ مقدمہ پورا چلا تھا. یہ آیت ایگزیکٹ وہی آیت ہے جو چھٹے رکوع میں بھی آئی ہے، اور یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو دوبارہ لے کے آئے ہیں. اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. اچھا تمام عالمین سے مطلب ہے یہاں پر تمام جہان. اپنے زمانے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے میں نا تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں تھا. آپ خود دیکھیں 40 سال تک جن کے سر پہ صحرائے سینا کے اندر مسلسل بادلوں کا سایہ تھا، 40 سال تک یہ لوگ منو سلوا کھاتے رہے، کوئی مزدوری نہیں کی، کوئی ان کو ٹینشن نہیں تھی. رات کے وقت وہ شبنم کے قطرے گرتے تھے اور وہ صبح کو وہ بوندیاں بن جاتی تھی میٹھی، اور یہ لوگ کھا لیتے تھے. اور غولوں کے غول سلوا کے پرندے آتے تھے جن کو یہ لوگ پکا کے کھاتے تھے، اور وہ خود بخود شکار ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے. اچھا میرے یہ مصحف شیئر ہو رہا ہے اسکرین پہ، کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے. جی اچھا ٹھیک ہے اوکے. اچھا میں نے بتایا وہ سلوا کے بھی وہ پرندے آتے تھے جو خود شکار کے لیے ریڈی ہوتے تھے، اور ان کو یہ لوگ پکا کر کھا لیتے تھے. انہوں نے 40 سال تک جنتی خوراکیں کھائی ہیں. سایہ بھی اللہ نے دیا، وقت کا پیغمبر ہر ٹائم ان کے درمیان موجود ہے گائیڈنس کے لیے. مطلب دیکھیں روحانی گائیڈنس بھی ہر ٹائم موجود ہے، اور دنیاوی گائیڈنس بھی ہر ٹائم موجود ہے، اور ریسورسز بھی بے تحاشا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام مسلسل انبیاء کے ہاتھوں میں رہا. ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتا تھا. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1400 سال یہ بنتے ہیں. 1400 سال کے اندر
बनी इसराइल पर एक भी लम्हा नहीं ऐसा आया कि इनके दरमियान वक्त का पैगंबर मौजूद ना हो। और आज देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें आप अब तक कितना टाइम हुआ है? 1400 साल हमें भी 1400 साल ही हो गए हैं। और आप देख लें कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है तो कितने फिरके बन गए हैं। तो कितना वो जरूरी होता है कि एक लीडर की मौजूदगी हो। तो ये लोग इतने पैम्पर्ड थे कि इनमें 1400 साल तक कोई ना कोई नबी रहता था हर वक्त मौजूद। और आज देखें आप कितने फिरके बन गए। इस वक्त अगर कोई भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी कोई मसला होता था या तलवारें निकाल लेते थे लोग, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मंबर पे आके कह भी देते थे ना कि क्या जाहिलियत है, तो वो तलवारें उसी टाइम गिर जाती थी। और फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देखा है जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान, कि लोग एक शख्सियत पे एग्री नहीं करते। ये पैगंबर का ही मौजूद होता है कि जब वो दुनिया में मौजूद होता है तो उस पे सब एग्री करते हैं, प्रोटोकॉल और किसी को नहीं मिलता। और इनमें 1400 साल तक मुसलसल जो है वो नबी रहे हैं मौजूद। अब इन पर अल्लाह ताला ने ये जिस तरह के हमने पीछे भी 6 रुकू में भी इस आयत को डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको कहा कि याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम्हें दी। और इस तरह से अब आज देख लें कि इनके बाद देख लें आपको कोई उम्मत मिलती है इतने प्रोटोकॉल्स वाली? हमें नहीं मिलती। इनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा फसीलत बख्शी थी तमाम पर। इन प्लानिट पे इनकी मौजूदगी में कोई और इनसे अफजल नहीं था उस टाइम पे। नेक्स्ट आयत में है, और डरो उस दिन से जब ना काम आएगा कोई किसी शख्स के कुछ भी, और ना कबूल किया जाएगा उससे बदला, और ना कुछ फायदा दे उसको सिफारिश, और ना वो मदद किए जाए। अब ये भी वही है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने यूनिवर्सल ट्रुथ बताया है। और ये भी वही डर है कि उस डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी के काम नहीं आएगी। अब यही आयत 6 रुकू में भी हुई है, बस वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर वला युकबलू मिन्हा अदलुन था यहाँ पे, और वहां पे था वला यकबुलु मिन्हा शफाअतुन। मतलब ना उसकी कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, कोई शफायत कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ शफात बाद में आई है, अदल पहले आया है। और रुकू 6 में शफात पहले थी, अदल बाद में था। और अगेन फिर वही कि वला हुम युनसरून, सेम वही छठे रुकू की जो दूसरी आयत में था कि इन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल सकेगी। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन जिसके अमल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और मतलब इसको देख के हमें एक वो भी होना चाहिए कि क़यामत वाले दिन जिसके अमल ने उसको पीछे कर दिया उसका नस्ब उसको आगे नहीं ले जा सकेगा। और अब आपको वो हदीस भी समझ आएगी जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ लेना है मुझसे ले ले। अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। फिर आपने अपनी फूफी को भी, चचा को भी और खानदान वालों को भी एड्रेस करके यही सेम बात की थी, क्योंकि उस टाइम कुरान में आयत आई भी थी कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए। तो अब आपको ये चीज समझ आएगी कि कुछ भी काम नहीं आना उस दिन पे किसी की कोई शफात नहीं काम आएगी, किसी की कोई सिफारिश नहीं काम आएगी। और अगेन यहाँ पर बताया जा रहा है कि असल शय आखिरत है, मुहासबा आखिरत। नजर यौमुद्दीन पे होगी तो ही इंसान सीधे रास्ते पर रहेगा। डरो उस दिन से जब कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, और ना ही कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। अभी कैटेगोरिकल डिनायल है, ठीक है, क्योंकि मक्का में ना सिफारिश बातिला का एक कॉन्सेप्ट था, एक तस्वुर था। वो समझते थे कि फरिश्ते जो है ना वो अल्लाह की बेटी हैं, और हमने लात मनात उज़्ज़ा इनके हमने इन फरिश्तों के वो बुत बना के रखे हुए, तो ये अब्बा जान से हमारी सिफारिश करा देंगे, ये लाडली बेटियां हमें छुड़वा देंगे। और आज भी जिस तरह हम दुनिया में जज वगैरह को पैसे दे के रिश्वत लगा के जान छुड़वा लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे जज हैं वो कोई रिश्वत कबूल नहीं करेंगे उस टाइम। तो उस दिन सिर्फ जो वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात ना कि अगर अमल ने पीछे कर दिया ना तो फिर कोई चीज आपको आगे नहीं लेके आ सकती। अब यहाँ पर अगली आयत में, और जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों से। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अचानक से हजरत इब्राहिम का जिक्र कैसे आ गया ना। मतलब अभी बनी इसराइल से बात हो रही थी तो हजरत इब्राहिम की यहाँ पर क्या प्लेसमेंट है। अच्छा, अब हजरत इब्राहिम का जिक्र शुरू हो रहा है तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉज कि इसकी वजह क्या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल की दो शाखें थी। वैसे तो तीन है, मतलब आम लोगों में जो ज्यादा मतलब लोगों को पता होता है ना वो दो का ही पता होता है। एक तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जिनके बेटे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको आबाद किया था खाना काबा के पास लाकर, तो वहां फिर एक प्रॉपर एक जो नस्ल चली थी तो वो हजरत इस्माइल की नस्ल थी। लेकिन नबूवत हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो मिली, लेकिन उनके बाद फिर 3000 साल तक ना इस शाख में से कोई नबूवत नहीं आई।
और जो दूसरी नस्ल थी, एक तो होगी ना हजरत आजरा से हजरत इस्माइल, अब जो दूसरी नस्ल है वो है हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हजरत इसहाक, और फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, और फिर आगे उनके 12 बेटे और बनी इसराइल सारे। ये बनी इसराइल होगी हजरत हजरत हाजरा वाली साइड से, और हजरत सारा हजरत इसहाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की साइड से बनी इसराइल। अब जो नबूवत का सिलसिला दूसरी शाख में है ना, वो वहां तो मैंने आपको बताया ना हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल तक तो आ गई थी, लेकिन आगे नहीं चली थी। तो यहाँ से हजरत यकूब, हजरत इसहाक के बाद हजरत यकूब, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर चलते जाइए फिर हजरत मूसा, हजरत हारून से शुरू होकर हजरत ईसा, हजरत याहिया तक, फिर मुसलसल 1400 साल तक रही। अच्छा, अब जो तीसरी शाख थी वो है बनी कतूरा के नाम से। ये तीसरी अहलियां थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और इनकी भी बहुत कसीर औलाद थी। लेकिन इनमें से एक मुदय्यन थे या मदियान, उनमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बासत हुई थी, और हजरत इब्राहिम की नस्ल में से थे, मगर ये बनी मदियान में से थे। तो तीसरी जो नस्ल है उसमें इतना ज्यादा वो सिलसिला नहीं चला। अब चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई है बनी इस्माइल में, इधर बनी इसराइल से खिताब हो रहा है जो कि साबिका मुस्लिम उम्मा है, और अब ये इमामतुन नास मुंतकिल हो रही है बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ। ठीक है। तो अब इस शिफ्ट के वक्त ये जो वहां से स्टेटस लेके वहां पे शिफ्ट हो रहा है ना बनी इसराइल से इस्माइल की तरफ, तो अब इस शिफ्ट के वक्त अगर वो कॉमन फैक्टर जो है उसका तज़किरा किया जाए तो बात आसान होगी। हजरत, अब वो कॉमन फैक्टर क्या है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही तो जद्दे अमजद है ना तुम्हारे बनी इसराइल के। तो तुम यकूब की औलाद हो, ठीक है, लेकिन यकूब किसके बेटे थे, इसहाक किसके, और फिर इसहाक किसके बेटे थे, वो सारे एंड पे कहाँ पे वो जाके मिलते हैं, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिलते हैं। तो ये दूसरी नस्ल भी तो हजरत इस्माइल की हजरत इब्राहिम की है ना, ये बनी इस्माइल वाले। तो इस हवाले से उनके लिए सहल बनाया जा रहा है कि बात को समझो। सिर्फ ये है कि 2 पीढ़ी ऊपर जाके मिल जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, नस्ल वही ये चली आ रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर की थी और उसे मरकज बनाया था अहले तौहीद का। सो इसीलिए ये सारी गुफ्तगू अब शुरू हो रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और 4 रुकू अब ये वही है जो 15 से शुरू हो तक मैंने बताया ना, 15 से शुरू होकर 18 तक जाएंगे और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिनका असल मजमून ही तहवीले का तहवीले किबला है। अब इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, और जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने। अब खलीलुल्लाह का जिक्र है, क्या इश्क किया अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे के साथ, और क्या इश्क निभाया इस बंदे ने अल्लाह के साथ। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने बहुत दफा आजमाया। डॉक्टर इसरार का एक किताबचा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर, उसका नाम है हज ईद उल अजहा और उसकी असल रूह। उसमें एक तकरीर है, एक तहरीर है और एक तकरीर है, और जो तहरीर है ना वो बहुत कमाल है कि कैसे कैसे इम्तिहान आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और देखिए उनको आग में फेंका गया। इसराइली रिवायतों से ना एक रिवायत है, अच्छा वैसे तो हमें कहा जाता है कि ना तो हम इसराइली रिवायत को उसको वैलिडेट करें ना हम उसकी तकजीब करें, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात कुरान की वो उससे मिलती हुई हो तो हम उसको गलत कह दे, या कोई ऐसी बात जो अगेंस्ट हो तो हम उसको सही कह दे, तो इसलिए हम ना उसकी तकजीब करते हैं ना वैलिडेट करते हैं। लेकिन जो बनी इसराइल की रिवायत है ना, उसमें एक रिवायत मिलती है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बचा लूं, तो आपने कहा था कि मैं जिसके लिए जा रहा हूँ ना वो मुझे देख रहा है, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, उन्होंने ये कहा था। और फिर वो आग में गए और हमें वो पूरा वाक्या पता है। और फिर ये जो आगे वर्ड है ना इसी आयत में, ये फअतमहुन्ना, ये समझ लें तो उसने पूरा कर दिया। अब ये समझ लें कुर्बानियों के बाद ना उनको डिग्री मिल रही है, और सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी कि ही वाज 87 जब अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया, और ही वाज 99 जब उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 12 साल के थे, और अल्लाह ताला ने कहा ज़िबा करो, और उन्होंने क्लब्स पे नहीं कहा। तो हजरत इब्राहिम, और आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कोई वो बहुत उनकी कोई क्वांटिटी वाइज कोई बड़ी उम्मत नहीं थी, उन पर अपने घर वालों के सिलावा सिर्फ लूत ईमान लाए थे, उनकी कोई बड़ी उम्मत थी। लेकिन आप स्टेटस चेक करें, उनको अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि जब आजमाया हमने इब्राहिम को तो उसने पूरी कर दी। मतलब आपको दुनिया में ये सर्टिफिकेट मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आप अल्लाह ताला की हर आजमाइश पे पूरा होते रहेंगे। प्लीज डू नॉट यूज एनोटेट, लेट मी टर्न इट ऑफ।
एक सेकेंड, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ओके। अच्छा, तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर इतना, आप देखें कि वो, मैं बता रही हूँ, उनकी कोई बहुत कोई कसीर वो नहीं थी क्वांटिटी के लिहाज से उम्मत थी, लेकिन आप उनका स्टेटस देखें यहाँ पे। तो उनको कहा जा रहा है कि तो उन्होंने पूरा कर दिया। अब ये जो वर्ड है ना, यही वाला जिसमें मैं कह रही हूँ कि एक तरह से अब उनको डिग्री दी जा रही है, अब ये एक जुमले में पूरी दास्तां है कि उन्होंने उन सब को पूरा किया। जो जो इम्तिहान भी अल्लाह ताला ने उन पे लाए थे, उन सब में वो पास हुए। और फिर और हर इम्तिहान को उन्होंने कामयाबी के साथ उसमें से निकले। इसलिए तो फिर उन्हें इतना बड़ा स्टेटस दिया जा रहा है। और वो स्टेटस क्या दिया जा रहा है, उनको इमामत दी जा रही है, इंसानियत का इमाम बनाया गया था उन्हें। अच्छा, उन्होंने पूरा कहते फरमाया, बेशक मैं बनाऊंगा तुझको लोगों का पेशवा। यही क्यों ने फिर पूरी इंसानियत का इमाम बनाया। और अब फिर यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि और मेरी औलाद में से भी। तो अब यहाँ पर ना उन्होंने जब कहा ना अल्लाह ताला से कि आप मेरी औलाद में से भी बनाएंगे, तो यहाँ पर अब देख लें, एक बात पता चल रही है कि नस्ल इज नॉट गोइंग टू सेव यू, और ना ही इमामत नस्लियत की बेस पे मिलती है। अल्लाह ताला ने कहा नहीं पहुंचेगा मेरा वादा जालिमों को, यानी कि उन लोगों तक इमामत जाएगी जो सीधे रास्ते पे रहेंगे। जो इनकार करेंगे, जो जालिमों में से होंगे, नो मैटर व्हाट, क्या नस्ब है उनका, कहाँ किस नस्ल से हैं, उनको इमामत नहीं मिलेगी। और जब बनाया हमने काबे को इज्तिमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह, और हुक्म दिया कि बना लो मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह, और हुक्म दिया हमने इब्राहिम को और इस्माइल को कि तुम पाक रखना तुम दोनों मेरे घर को तवाफ करने वाले वालों के लिए और इत्तिकाफ करने वालों के लिए और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। अच्छा, कुछ उलमा ने ना कुछ उल्मा हैं ऐसे जिन्होंने कहा है कि मकामे इब्राहिम से मुराद ना कोई खास पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो असल में वो सारी जगह जो जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आबाद हुए थे ना आके, तो वो मकामे इब्राहिम है। लेकिन सही बात ये है, और इसके बारे में हमें रिवायात भी पुख्ता हैं जो मिलती हैं, कि जिस तरीके से हिजर अस्वद जन्नत से आया ना, ऐसे ही ये एक पत्थर था जो जन्नत से लाया गया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। और जब वो तमीर कर रहे थे काबा, ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई और रिसोर्सेज तो नहीं थे, तो वो उस पत्थर पर खड़े होते थे और वो पत्थर ऑटोमेटिकली खुद ही ऊंचा होता जाता था। जैसे जैसे तमीर ऊपर जाती थी ना, वो पत्थर भी खुद ही ऊंचा होता जाता था। और वही पत्थर असल में मकाम इब्राहिम है जो आज भी महफूज है। और वो आपने देखा होगा ना, गोल्डन कलर की वो जाली सी है, मतलब उसके गिर्द वो बनी हुई है, और उसके अंदर है वो मकाम इब्राहिम। अब तो खैर उन्होंने उसके ऊपर वो एक वो शील्ड को वो लोहे की वो पत्थर के ऊपर चढ़ा दी हुई है शायद, तो उसकी वजह से इतना वो क्लैरिटी से नजर नहीं आता, लेकिन उस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के वो निशान आज भी मौजूद है। और हम हमेशा जब भी तवाफ करते हैं काबे का, तो उसके बाद मकामी इब्राहिम पे ही वहीं पे इसी पॉइंट पे जाके 2 रकत नमाज भी अदा की जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया मकाम इब्राहिम क्या। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने बनाया खाना काबा को लोगों के लिए अमन की जगह, और हुक्म दिया कि बना लो इसको, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाने का कहा गया। और सेकंड कहा गया कि हमने इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि पाक रखना तुम दोनों मेरे घर को। अब ये देखें, सफाई की ड्यूटी अल्लाह ताला की इनकी लगा रहे हैं, जलीलुल कदर अंबिया में से ये हैं, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो मस्जिद की सफाई है ना, ये नबियों की सुन्नत है। और ये जो काम है ये अल्लाह ताला ने खुद असाइन किया हुआ है। पाकिस्तान में तो उस तरह से कल्चर नहीं है मस्जिदों का फॉर फीमेल्स। मेल्स के लिए तो फिर भी गोल्डन चांस है कि जब भी आप मस्जिद जाएं तो यू कैन डू दिस, मतलब ये नबियों की सुन्नत है और ये काम अल्लाह ताला ने खुद असाइन किया है। सेकंड ये बात हो रही है कि जो यहाँ पर कहा गया ना पाक रखना, इससे मुराद सिर्फ जाहिरी सफाई नहीं है, इससे मुराद बातनी सफाई भी है, कि तौहीद का चर्चा होना चाहिए वहां पर। ताकि इसको पाक साफ रखना इसलिए कहा गया ताकि जो भी वो वहां पर लोग आए तवाफ करने के लिए, इत्तिकाफ करने के लिए, रुकू सुजूद करने के लिए, तो उनके लिए वो बेहतरीन तरीके से जगह का इंतजाम हो। अच्छा, इस मामले में ना सऊदी गवर्नमेंट की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने, आई थिंक 4000+ एम्प्लॉयज हैं जो मुसलसल वहां पर सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। एक वो भी ठीक है, वो जगह पाक है और वो सारा कुछ, लेकिन वो एफर्ट करके उन्होंने इस लेवल की सफाई सुथराई का ख्याल रखा हुआ है कि ड्यूरिंग तवाफ भी उनके वो एम्प्लॉय साथ साथ सफाई करते रहते हैं, लेकिन तवाफ डिस्टर्ब नहीं होता, किसी की नमाज डिस्टर्ब नहीं होती। वो जो जिस तरह की वो बाइक पे या वो जो भी आप उसको कहें वो गाड़ियों पे होते हैं, उनकी आवाज भी नहीं आती
وہ بھی الیکٹرک ہوتی ہیں. تو انہوں نے بہت بہترین طریقے سے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ایک تو نماز کی جگہ بنانا ہے مقام ابراہیم کو، دوسرا انہیں کہا گیا کہ اس کو پاک صاف رکھو. اور جب دعا کی ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر. مطلب سب کے لیے نہیں ہے پھل اور سارا کچھ. اور فرمایا اس نے اور جس نے کفر کیا تو میں دوں گا سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا، اللہ تعالیٰ نا پر مجبور کر دوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کے. آخر ہیں تو اللہ تعالیٰ رب حساب تو لیں گے اینڈ پہ. اچھا، آیت نمبر 126 میں جب کہا نا ابراہیم نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق والا، اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے عطا کر. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نا خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہ کروں. تو اسی لیے انہوں نے آگے کہا نا جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، ان کے لیے یہ دعا ہے کہ ان کے لیے یہ رزق والی جگہ ہوگی، امن والی جگہ ہوگی، جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ ازراہ شفقت مسکراتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا نا اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، لیکن امامت میں شامل نہیں کروں گا. اس کو دنیا کو معلومات اس کو دیا جائے گا، اور پھر ان کو لے آؤں گا دوزخ کی طرف جو کہ عذاب کی سب سے بری جگہ ہے. الٹیمیٹلی چاہے نیک ہے یا چاہے گنہ گار ہے، سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے، رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اینڈ پہ پکڑ نہیں ہوگی. حق پہ چلنے والا اور باطل پہ چڑھنے والا، صراط مستقیم پہ چلنے والا اور غلط راستے پہ چلنے والا، وہ سیم ان کا اینڈ ریزلٹ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو اگر دنیا کی عیش و عشرتاب میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، ڈز ناٹ مین اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. یہ آزمائش ہے، اور اس کے بعد جگہ ہے لوٹنے کی ایسے لوگوں کے لیے، وہ ہے دوزخ جو کہ انتہائی بری جگہ ہے. اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل بھی، تو دعا کیے جاتے تھے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ والا قواعد، یہ لفظ ہے، اس کو نوٹ کریے، یہ قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی نہیں ہے کعبے کے. کعبہ بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 4000 سال بنتے ہیں توریت کے مطابق؟ تو کیا اس دوران کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہی پہلا گھر تھا، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے یہ پہلا گھر ہے. تو اس کی بنیادیں رہ گئی ہوئی ہیں ابتدائی زمانہ سے، اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ بھی تھا تو دیواریں بہکی تھی، صرف بنیادیں رہ گئی تھی. تو اب ان بنیادوں کو پھر سے بنایا جا رہا ہے. یہ سورہ حج میں یہ جو ٹاپک ہے نا بہت ڈیٹیل میں آئے گا، جو کہ آف کورس آ چکا ہے، کیونکہ یہ صورت ہمیں پتہ ہے مدنی ہے، اور جو سورہ حج ہے وہ مکی ہے. تو اس ٹائم پر تو ساری مکی صورتیں نازل ہو چکی تھی جب یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی. تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو، اس مشقت کو قبول فرما کہ ہم پاک گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. حضرت اسماعیل اس ٹائم 13 سال کے تھے، وہ بھی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بٹا رہے تھے. ہمارے رب اور بنا ہم کو فرما بردار. خلیل اللہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو میں اور آپ کس کس چیز نے ہم لوگوں کو سیٹسفائی کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا. تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہی ہوگی، تو یہ بہت بڑا دکھ ہے. ڈرتے رہنا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، وہ جن سے اللہ تعالیٰ خود اوپر کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہر امتحان میں پورا اترے ہیں، اور وہ سٹل اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہ ہدایت ہی مانگ رہے ہیں نا، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار. تو یہ ہر منٹ، ہر مومن کا نا ایک بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا. تو اس کے لیے اس کا کیا مطلب ہوا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بہت ہائیلی کانشیس ہوتا ہے. آپ کو سیلف اویئر ہونا چاہیے، ہائیلی کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے. اینڈ آف کورس قیامت کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، آخرت کا، تو تبھی آپ اپنے آپ کو اس رڈار میں رہیں گے.
تو یہاں پر حضرت ابراہیم جیسی ہستی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، اور ایک امت اٹھا، ایک امت فرما بردار اپنی، اور دکھا ہمیں ہمارے طریق عبادات اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ ایک کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، میں نے بتایا وہ جو ہم نے دیکھا پیچھے سارا گھر تعمیر ہو رہا ہے کعبہ کا، اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے نا ایک امت ایسی اٹھائیں جو آپ کی فرما بردار ہو، اور ہمیں جیسے عبادت کی یہاں پہ لکھا ہو نا مناسک کا نام، کہ اور جیسے حج کے مناسک ہے، اور ہمیں عبادت سکھائیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، تو دعا کریں کہ ہمیں وہ طریقے سکھائیں تاکہ ہم اس پاک گھر کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ ہمارے رب اور معبوس فرما، ان میں سے ایک رسول ان میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے۔ اب یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اب وہ مانگ رہے ہیں کہ اچھا اب اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے اور حضرت ابراہیم ان سب پہ پورا ہوتے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ان کی دعا تھی جو کہ ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعائیں، تو اب یہ ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں سے ایک رسول ان میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیتیں، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری نسل، اب اس میں سے جو ہماری نسل ہے نا، اس سے مراد بنی اسماعیل ہے، اور میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعائیں، ان میں سے اب ایک نبی اٹھا جو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ اچھا صرف سنانا ہے، اور اسی پوائنٹ کو میں نے سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی ہائی لائٹ کیا، سنانا کافی نہیں ہوگا، تو یہاں یہی انہوں نے کہا ہے کہ جو صرف آیات پڑھ کر سنائے نہیں بلکہ ان کو تعلیم دے، کتاب و حکمت کی، سنانا تو آسان ہے پر تعلیم دینا، سکھانا، دلوں میں بات بٹھانا، یہ اصل کام ہے اور حکمت ہے، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ ناؤ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ تزکیہ کیا کرے، کیسے پاک کرے، کہ ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہے۔ اب اگر کبھی ہمیں لگے کہ ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جی ہمارا تزکیہ ہوا ہے، اگر ہم اس خام خیالی میں ہیں، وشفل تھنکنگ میں، تو یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے دلوں میں صرف اللہ کی محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی اور طلب تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر تو شدید صفائی کی ضرورت ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہے طلب، تو پھر ہمارا تزکیہ ہوا ہے کہ صرف ہمیں اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے۔ آف کورس جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر انسان مومن کے لیے ایسے تو نہیں نا دنیا کو قید خانہ کہا گیا، تو پھر جب آپ کے دل میں صرف اللہ کی محبت اور آخرت کی طلب ہو تو یہ ہے اصلی تزکیہ۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، بے شک تو ہی زبردست کمال اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیات سے دیٹس آل اباؤٹ 15th رکوع آف سورہ البقرہ۔ ان ساری آیات سے ہمیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ پچھلے 10 رکوع پہ ایک تو اپنا ضرور انالائز کریں، ایز امہ بھی، ایز این انڈیویجول بھی، ہمارے میں ہم ان کو کاپی تو نہیں کر رہے، ڈائریکٹ حدیث ہے کہ ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے، ظاہر ہے پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کی امت نے ان کے پیچھے سے کیا حرکتیں کرنی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ ہمیں امپورٹنس پتہ چلنی چاہیے ان ساری آیات کی جو میں نے ایکسپلین کیا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ صرف سیشن اس لیے نہیں آپ نے فور دا سیک آف ٹاسک کر لیا، آپ کو اپنی پلیسمنٹ پتہ ہونی چاہیے کہ میں کہاں پر ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اتنی فرما برداری کیا ہم کانسٹنٹلی مانگ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود وحی کے تھرو ان کو مطلب بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے امتحان میں پورا اترے ہیں، اور وہ سٹل فرما برداری مانگ رہے ہیں، اور وہ توبہ کر رہے ہیں، تو ہم اتنا کانسٹنٹ چیک میں رکھا ہوا ہم نے اپنے آپ کو، اگر نہیں رکھا ہوا میک شور کہ آج اس سیشن کے بعد ہم یہ یہاں سے سیکھ کے جائیں کہ مومن کا جو ہے نا وہ ایک بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا۔ ان آیات کو مزید ایک اوورال آپ کو ویو دینے کے لیے، اور عربک آف کورس اٹس دا لینگویج آف اللہ تعالیٰ، اور اس کو مزید اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے I would like to call تبسم کہ وہ اس کو further explain کریں۔ That's all from my side. جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے سارا، بالکل جو ایک اوور ویو تھا پورے رکوع کا۔ آپ آیات کی سلائڈس کو دوبارہ سے کھول دیں، میں آیا بائی آیا چلوں گی اسی کے ساتھ۔ ربی Sure. اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری جو انہوں نے بڑا اچھا اوور ویو دیا
کہ یہ جو ہمارے رکوع کی ڈویژنس تھی یا بنی اسرائیل سے جو خطاب ہو رہا تھا، جہاں سے ہمارا لیسن بیسیکلی اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہ والا آپ کے پاس چلا جاتا ہے، بالکل آپ وہاں چلے جاتے ہیں جن رکوع سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ریمائنڈر وہی والا دے رہے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی، کہ تم یہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں جہان والوں پہ کیا فضیلت بخشی بھی تھی۔ اور بار بار یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ہم نوٹس کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی فیملی میں کوئی بہت معزز شخص گزرا ہو، تو آنے والی لیڈیز جو ہوتی ہے ان کو یاد دلایا جاتا ہے نا کہ تمہارے باپ دادا تو اتنا اچھا کام کرتے تھے، وہ اتنے نیک اور بزرگ لوگ تھے، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ اسی ریفرنس کے ساتھ، اور اس کی ایک اور بیوٹی یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے شروع کیا، یہ بالکل دو اس طریقے سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا اور ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو ایک فادر اور پھر ان کی جو ڈسینڈنٹس ہیں ان کی سٹوری۔ اس کے بعد اس رکوع میں جب آگے چلتے چلتے ہم جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، اس میں بھی فادر اور پھر ڈسینڈنٹس میں سے کون ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، وہ میں آپ کو لیٹر بتاتی ہوں۔ اس میں یہ کہ قرآن نے ان کو اسی طریقے سے مخاطب کر رہا ہے کہ یہ دین جو تم کو مل رہا ہے نا، یہ کن انبیاء کے وسیلے کی وجہ سے تمہارے تک آیا ہے۔ تم انہی چیزوں کا لحاظ رکھ سکو کہ وہ اپنے وقت کے کتنے جید قسم کے علماء تھے، کتنے جید قسم کے وہ انبیاء تھے، کس طریقے سے انہوں نے تمہیں سب علم سکھایا، تمہیں جو پورا لا اور شریعہ ان کو ملی، وہ اچھے طریقے سے تم لوگوں کے بیچ میں رہ کے تمہیں بتا کے اور کر کے دے کے گئے۔ اور جیسے بتا رہی تھی ہم نا کہ بیک ٹو بیک ان کو انبیاء کی فیسلٹی ملتی ہی رہی ہے، کہ ذرا سے بھی مسلیڈ ہونے لگے تو ان کے پاس ایک نئے نبی آ جایا کرتے تھے۔ اور یہ کائنڈ آف اس طرح سے بھی ملتا ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ جائیں گے اس سٹوری میں تو آپ کو لگے گا حضرت آدم علیہ السلام، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پہلی مرتبہ اتارے گئے زمین کے اوپر، اور انہوں نے ایز اٹ از اللہ کی گائیڈنس لی اور زندگی کا سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہم بالکل یہ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہود کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس لینیج سے وہ کرتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ چونکہ ایک جو حضرت حاجر تھیں، وہ بنیادی طور پہ ان کا خیال تھا کہ یہ چونکہ ایک کنیز تھی یا کچھ اس طرح کا ان کا سٹیٹس تھا، تو ان کی اولاد کو ہم ان کی اولاد مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کے اندر ایک جو نسلی تعصب اور تکبر سا تھا نا، وہ ان کے اندر ضرور موجود رہتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق ہی وہ والے بیٹے ہیں جس کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو لے کے گئے۔ لیکن یہاں پہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب بتانے کی کوشش اب اللہ تعالیٰ ان کو کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو ان کے جرائم ان کو بتا دی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ میں اس چیز کی تمہیں جیسے ایک ویژولائز کر کے ہوتا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جنہوں نے یہ گھر تعمیر کیا، اور جو قربانی کے لیے بچہ چنا گیا تھا حضرت اسماعیل کی ٹیسٹ میں سے، وہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، نہ کہ تم حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہ بلا بیٹا سمجھتے ان کا۔ اور اس میں سے کچھ ملتے جلتے بھی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی آپ دیکھیں تو ان کو بھی بہت ارلی ایج میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، ایک ایسی سوسائٹی میں وہ رہتے تھے جس میں کسی نے بھی ان کی بات کا یقین نہیں کیا، کوئی ان پہ ایمان لے کر نہیں آیا، بہت سارے ٹیسٹوں میں سے گزرنا پڑا۔ جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ زندہ کرنے اور مار دینے کی تم اہلیت میں بھی رکھتا ہوں، تمہارا کون سا رب ہے؟ تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ وہ مناظرہ کیا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو مغرب سے نکال کے بتا دو۔ بالآخر لیکن انہیں جانا پڑا، اور وہ تمام آزمائشیں جو آگے ان کے اوپر آئیں۔ اس کے بعد یہ اکیلے تھے، بالکل اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی بھی دیکھ لیں کہ ان کے پاس اس طرح کی ڈائریکٹ گائیڈنس کوئی موجود نہیں تھی، وہ بھی اپنی سوسائٹی میں اکیلے تھے، کہ باقی سب جو تھے ان کے ارد گرد مشرکین تھے،
اور بیچ میں وہ تھے جو بالکل جیسے اللہ کی تلاش کے لیے، اور اپنی سوسائٹی سے ایک طرح سے بالکل 180 ڈگری، کہ انہوں نے ایک ایسا میسج دے دیا تھا جس کی وجہ سے ایک دم ہی جو انسان 40 سال تک ان میں رہا بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا تھا اپنی ہی فیملی کے لیے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی میں یہ چند ایک چیزیں بہت ملتی جلتی ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم آگے کر دیجیے سلائڈ. جی، اب جیسے اوپر کی آیا میں وہ کر چکی ہیں کہ بالکل نہ شفاعت کا عمل نہیں ہے، نہ آپ کوئی وہ پے کر سکیں گے اللہ کو اس دن، اور نہ ہی کوئی آپ کو ایسی وہ شفاعت والا بھی یہ فیسلٹیز قیامت کے دن بالکل آپ کو نہیں ملنی. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَإِذَا ابْتَلَىٰ. یہ جو ابتلا ہوتی ہے نا، یہ ایک ایسی آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے کہ اس میں سے گزر رہا ہو نا جب انسان، تو اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے کوئی ریوارڈ بھی اس کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ بس ایز اٹ از ٹیسٹ ہی کی طرح اس وقت گزر رہا ہوتا ہے. بعد میں اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ہم آنے والی اس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کو امام ہی منتخب کر لیا کہ اب آپ کو للناس کے لیے انی جاعلوں کا للناس امامہ، کہ میں آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام بنا دوں گا، کہ جو بھی دنیا میں رہتی دنیا تک آئے گا ان کے امام آپ ضرور رہیں گے. یہ ان ساری آزمائشوں کا جس کا ذکر کے آگ میں ان کو جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے جلانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ اپنے بیٹے کی جو قربانی، پہلے ان کو بالکل ڈیزرٹ میں جو بے آب و گیا تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے علاوہ بے شمار جو تفسیر ابن کثیر ہے اس میں تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تمام جو ہیں جزئیات کی بھی انہوں نے بیان کیے. تمام پہلی چیزیں جو سمجھ لیں کہ ہم بہت ساری سنتوں میں بھی دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنیادی طور پہ شروع ہوئی تھی. تو ایسی بہت ساری ڈیٹیل اگر کسی کو پڑھنا ہو تو اپنے شوق کے لیے وہ اس میں سے پڑھ سکتا ہے. اور ابراہیم کا ان کیس میں آپ کو بتا دوں تو اب جو ہوتا ہے وہ فادر کے لیے ہوتا ہے. یہ ہیبرو کا ورڈ تھا، یہ مطلب اس سے پرانی زبان عربک کا نہیں ہے. یہ را کا جو مطلب ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، اور ہیم بہت سارے لوگوں کا. ابراہیم کی جو ایز اٹ از جو سیلف ایکسپلینیٹری اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بنیادی طور پہ نا ان کے نام کا جو میننگ اور اسی انٹروڈکشن کے ساتھ کر دیا کہ ایک ایسا باپ جو لیڈر ہے بہت سارے لوگوں کا. تو اسی بالکل اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی جائلک للناس اماما، کہ میں آپ کو بہت سارے لوگوں کو، اور یہ ایز اٹ از ابراہیم نام کا مطلب بھی یہی ہے. پھر اس میں فَأَتَمَّهُنَّ، یہ تمام کی تمام جو تھی آزمائشیں جو تھی وہ انہوں نے تمام کی. اب اس میں ایک بیوٹی یہ ہے کہ تمام ہونے میں ایک ہم نے وہ آیا ہم پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم. ایک ہوتا ہے تکمیل ہونا، اور ایک ہوتا ہے یہ تمام ہونا. جو اتمہ ہونا ہے نا، اس میں یہ کہ تمام کی تمام جو پرفیکشن کے ساتھ کمپلیٹ کی انہوں نے جتنی بھی ٹاسک اللہ تعالیٰ نے اور جتنی بھی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ انہوں نے پرفیکشن کے ساتھ کی. جو اکمل ہوتا ہے اس کا وہ ٹائم ریلیٹڈ ہوتا ہے. لائک اگر کوئی ایگزام کی ایگزامپل لے لے تو 2 گھنٹے میں کسی نے اپنا کوئی پیپر دینا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لے، لیکن ناٹ نیسسریلی کہ اس نے اس کو پرفیکشن میں کمپلیٹ کیا ہوگا یا کوئی بھی دوسرا ٹاسک. تو اکمل ایز اے سائڈ نقطہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اس میں جو تمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی پرفیکشن میں، یعنی کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی جھول جھال یا دل میں کوئی ایسا خیال بھی نہیں ان کے آیا کہ میں یہ والی قربانی یا یہ والا ٹیسٹ اللہ کے لیے نہیں کر سکتا. اور جیسے کہ ابراہیم الذی وفا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ جو وفاداری ختم اگر کسی بندے کی مثال دی جا سکتی اللہ کے ساتھ وفاداری کی تو وہ ابراہیم الذی وفا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں اب ایک آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو نا لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو ایک جیسے کلوزنس میں ہوتا ہے ایک تعلق اللہ اور بندے کا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت میں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ میری اولادوں میں بھی امام آ جائیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، پاسبل ہے لیکن جو میرا عہد ہے نا یہ ظالمین کو نہیں پہنچنے والا، مطلب اس کا کوئی فائدہ ظالمین کے لیے نہیں کہ میں امامت ان کو بھی دے دوں گا۔ تو اس وقت کے ظالمین آپ بتا دیجیے کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف تو بالکل یہ جانتے تھے جیسے یہود و نصارہ کہ ان کو معلوم تھا کہ یہی نبی ہیں، اور ہم اس کا ذکر قرآن پاک میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پہچانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن انکار کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آپ کے بنیادی قائد میں اس میں انبیاء کا جتنے رسول بھیجے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کا بھی آپ نے اقرار کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو تھے ظالمین، وہ اس وقت جو لوکل مکہ کے لوگ تھے مشرکین میں سے، وہ انکار کیے چلے جا رہے تھے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ اپنے علم سے ہر چیز جانتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری اولاد میں ساروں کے لیے میں امامت کا وہ نہیں کرتا، سب کو نہیں مل سکتی، ظالموں کو بالکل نہیں پہنچے گی جو میرا انکار کرنے والے ہوں گے۔ ان دیٹ سینس وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اب یہ والا جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو خانہ کعبہ کو بالکل لوگوں کے واپس آ کے مڑنے کی جگہ اور یہاں پہ جمع ہونے والی جگہ بنا دی ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اس کو مسلح کر دیا۔ تو اس میں ڈفرینٹ تفسیر میں یہ ہے کہ ایک تو پوری جو مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے اس کو ایز اٹ از ہی حضرت ابراہیم کا وہ مقام لیا گیا، اور کچھ تفاسیر میں ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے، جیسے آمنہ نے بھی بتایا کہ جس پہ کنسٹرکشن کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اس پتھر کو بھی مقام ابراہیم ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق بھی بہت ساری احادیث کے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ایک روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 چیزوں میں، تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا دیا جائے۔ اور اس کے اندر جو یہ ذکر کیا گیا ہے، اب جیسے آپ دیکھیں کہ انتخیرہ بیتی کے پاک رکھنا، پاک بالکل ڈیٹیل میں بتا چکی ہیں کہ آپ نے ظاہری اور تمام شرک سے ہر چیز سے پاک رکھنا، للطائفین والعاکفین، کہ جو طواف کرنے والے ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کسی کا تبدیل ہو گیا، وہ راکینہ ہونا چاہیے تھا، وہ ساجدینہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی انٹینسٹی اور جو عمل جتنا زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے یہاں پہ سیغے تبدیل کر دیے کہ رکائی کا جو ہے، جو طواف کرنے والے ہیں ان کی زندگی کم ہو گئے وہ لوگ اپنی تعداد میں جو اعتکاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اعتکاف تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو رکوع کرنے والے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ کو 5 نمازوں میں رکوع کرنا ہوتا ہے، اور جو سجود کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے، وہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ رکوع آپ ہر رکعت میں 1 کرتے ہیں لیکن سجدے آپ 2 کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک بڑا بیوٹی تھی ایز اے لینگویج کے جن لوگوں کا ہے تھوڑا سا شغف، ان کے لیے یہ بات میں نے سائڈ پوائنٹ پہ بتا دی ہے۔ اس کے بعد اب اگلی دعا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی دعا جو ملتی جلتی آپ کو مل جاتی ہے سورہ ابراہیم میں۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، کہ میرے رب ھذا بلدن آمینہ، کہ اس شہر کو امن والا تو کر دے، ورزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو جو ہے من الثمراتی، پھلوں میں سے دیں۔ آپ تھوڑا سا اوپر کر دیجیے۔ اب اس وقت جو ہے یہ شہر ابھی بے آب و گیا تھا، اس کو آباد کرتے وقت جس چیزوں کی، جیسے اکنامیکل چیزوں کی ضرورت تھی، تو اس وقت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کی ریسورسز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ امن کے ساتھ ساتھ ان کی رزق میں بھی فراہی کر دی جائے اور ان کو وافر مقدار میں رزق عطا کر دیا جائے۔ اور یہ ہم پوری مکہ کی ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ شہر تھا جس کو جس طرح کے بھی حالات رہے، عربوں میں بہت زیادہ جنگی ہوتی تھی، جیسے بھی قافلے لوٹے جاتے تھے، کچھ بھی ہوتا تھا، لیکن یہ وہ شہر تھا جدھر اپنے باپ یا بھائی کے بھی قاتل کو بھی جب وہ ایک دیکھ لیتے تھے تو ایک دوسرے کو اوپر بالکل طائرانہ نظر ڈالتے تھے۔ اس شہر میں ایک دوسرے کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا تھا۔
اور مالی اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہی کی دعا کی وجہ سے بہت زیادہ اس شہر کو اور اس کے جتنے بھی عمرہ اور روسا ان کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا. یہ ایک بڑی وہ رکھتے تھے، ایک ہائی پیڈسٹل پہ رہتے تھے اس اعتبار سے. اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی دیکھ لیں تو ایز اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے حج ہمیشہ ہر سال ادھر ہی ہوتا تھا. لوگ دور دور سے ادھر ہی آتے تھے. اس اعتبار سے ادھر کاروبار بھی ہوتا تھا، خوشحالی بھی آتی تھی. اور یہ سب جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں ہی کی وجہ سے تھا. اس کے بعد سلائڈ چینج کر دیں. اور اس میں سے جیسے ایک یہ سائڈ پوائنٹ ہے کہ جو کفر کرنے والے ان کو میں دوں گا تھوڑا سا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی میں محروم رکھوں گا، لیکن ان کا بس یہ دنیاوی طور پہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آخرت میں کسی چیز کے حصے دار ہوں گے. اور میٹیریل چیزوں کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد عذاب النار کا ذکر کر رہے ہیں. تو آگ تو وہ چیز ہے جو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، چاہے وہ بیوٹی ہو، مال و دولت ہو، گھر ہو، یا جو بھی چیز ہو وہ ختم ہو جاتی. تو اٹ مینس کہ جو مل رہا تھا انہیں وہ اس شہر کی برکت کی وجہ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے مل ان کو رہا تھا، لیکن صرف دنیا کی حد تک. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس کی بھی بڑی اچھی ایکسپلینیشن کر چکی ہیں کہ جو بنیادیں رکھی جا رہی تھی بیت اللہ کی. اور یہ بالکل یہ بھی ایک ویژول قسم کا کہ جب آپ قرآن پاک کی ان آیات پہ جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تعمیر کرتے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آیات کی اینڈ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام اللہ تعالیٰ وہ پلیس کرتے ہیں نا، ان کی بہت ریزن ہوتی ہے اس کے پیچھے. کہ رکھ وہ گھر کی بنیادیں رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تو علم والا بھی اور تو سننے والا بھی، کہ ہم جو جو دعائیں کرتے جا رہے ہیں وہ سن لینا. اور اپنے علم سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعائیں ایکچولی کن جنریشنز کے کام آئیں گی. اور موجودہ جو امت مسلمہ بنیادی طور پہ ان تمام دعاؤں کا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے اور ان کی امتی ہونے کی وجہ سے ان تمام دعاؤں کا حصہ ہم لوگوں کو بھی ملتا. سلائڈ کر دیں آگے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا مسلمۃ لک. اب اس جگہ پہ بھی بالکل یہ بات بڑی خوبصورت کی ہے آمنہ نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ انبیاء ہو کے اور اللہ کے چوزن بندے ہو کے بھی اپنے آپ کے لیے سبمشن کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیجئے گا کہ ہم کلی طور پہ مسلم ہو جائیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے بھی ہوں، آپ ہی کے اوپر ایمان لے کر آنے والے بھی ہوں، اور آپ ہی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے بھی ہوں. تو اس کے مقابلے میں واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اور صرف جو نسب کی بات بھی کی انہوں نے، ہمیں یہ نسبت کام آنے والی بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بخش دیا جائے. جیسے کہ بہت زیادہ ایک بڑا کراؤڈ ایسا آپ کو مل جاتا ہے کہ کچھ بھی کر لے وہ کہتے خیر ہے انشاءاللہ تعالی اللہ معاف کر دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا جو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، بالکل آپ کو اس چیز سے مطلب یہ فیل آتی ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ خود پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی دلاسا اور تسلی نہیں دے رہے ہوتے کہ جب انبیاء بھی کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مشن کے لیے ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مسلم بنا دیں. تو اس کا مطلب ہے ان دعاؤں کی ہم لوگوں کو خود اپنے لیے بھی بڑی ضرورت ہے اور خود کو اپنی چیزوں کو الائن اور ایکوریٹ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر بالکل آپ وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کا بار بار ذکر اہل یہود کے لیے کیا، بنی اسرائیل کے لیے کیا کہ دیکھ لو کہ میں کس بیٹے کا ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں ان آیات میں. اب چونکہ وہ نہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے اور نہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار تھے، ان کی ایروگنس پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی. اس وجہ سے
وہ انکار کرتے چلے جا رہے تھے، مسلسل انکاری تھے۔ اس کے بعد اگلے آگے کرتے ہیں، سلائیڈ آگے کرتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ وہ کر دینا جو ون، ہم جو لاسٹ 129 والی آیا، جی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کے اوپر رکوع ختم ہوتا ہے، اور یہ بے حد خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے میں سے نا ایک رسول کو اٹھائیے گا۔ یعنی اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس جگہ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ انبیاء کا وہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس لینیج میں سے ایک رسول کی بات کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیجیے گا جو لوگوں کو آپ کی آیات جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے، اور یتلو کا ہوتا ہے تلا یتلو، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تلاوت اس کو کہتے ہیں۔ آیاتی کا، اب آیت جو ہے وہ نشانی بھی ہوتی ہے، لیکن نشانی ایسی نہیں ہوتی کہ کچھ بھی، مطلب ہر نشانی کی دو وہ ہوتی ہیں، ایک وہ لازمی طور پہ ریمائنڈر ہوتا ہے، اور ایک اس کے اندر ڈائریکشن ضرور موجود ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ نشانی بس ایسے ہم آسمان کو دیکھ لیں، اس کے اندر ہمارے لیے بالکل وہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کوئی ڈائریکشن بھی آپ کو وہ نشانی دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمْ، اور یعلمہم الکتابہ، کتاب مطلب کہ لا، کہ جو تعلیم دے رہا ہو لا کی، یعنی قانون بھی سکھا رہا ہو۔ ایک ایسا نبی آپ ہمارے اوپر بھیج دیں کہ آیات بھی پڑھ کے بتا رہا ہو، یعنی کہ نشانیوں کی طرف دیکھ رہا ہو، ان کا وزڈم اور ان کی چیزیں سمجھا رہا ہو کہ یہ کسی پرپس کی وجہ سے تم یہ نشانیاں دیکھ رہے ہو، اور یہ ایسی ہے کہ کسی ڈائریکشن کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد لا، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، جس کو جو اس سے پہلے پچھلی امت میں تھی، جو بنی اسرائیل کی تھی، ان کے پاس شریعت تھی، اور اب اگلی شریعت جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل رہی تھی۔ تو وہ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ جو اس قوم میں سے یا اس بیٹے کی نسل میں سے رسول اٹھایا جائے، اس کو بھی شریعت دیجیے گا، والحکمہ، اور حکمہ کا جو ہے یہاں پہ امام شافعی جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ جو ام، حکمہ ہے اس کو آپ تمام سنتوں کے میننگز میں لے سکتے ہیں، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا تو کچھ نہیں کہ ان کی چیزیں جو جن سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں ان کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل یا کوئی ایسا ریزن آپ کو ضرور مل رہا ہوتا ہے، بلا مقصد کے نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کی دو کیٹیگریز ہیں بنیادی طور پہ حکمت کی، کہ اس ایک کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بلیف سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ ایتھکس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ سم ٹائم بہت اچھے جو ہوتے ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اخلاق ان کے کچھ بہت اچھے نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جیسے گوروں کو ہم نے بہت دیکھا ہوتا ہے کہ ایمان کا معاملہ ان کا بس ڈاواڈولی ہوتا ہے، اللہ پہ کوئی یقین نہیں ہوتا، لیکن اخلاق میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو حکمہ کے معنی کے بیچ میں وہ لے کر آئے ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں ہی شامل ہیں، ایتھکس بھی شامل ہے اور اس میں بلیف سسٹم بھی شامل ہے۔ اس کے بعد وہ یزکیہم، اس کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے کہ تزکیہ کرنا، اور یہ ڈیلی بیسس پہ اور بار بار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نماز بھی دی بھی ہے، ہمیں قرآن پاک کا بھی ایوری سو آفٹن، جس حد تک ہمیں چاہیے کہ گائیڈنس ہم لیتے ہی رہیں وہ قرآن سے، اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اور تزکیہ کی جو ہیں تقریباً 5 اقسام ہیں، کہ ایک ذاتی طور پہ جو آپ کی صفائی طہارت ہے، جس کو آپ بیسک ہائیجین میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تزکیہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے رزق سے، جس کا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا حلال رزق ہونا چاہیے اور آپ طیب کھانا کھا رہے ہو۔
جو آپ کے جسم میں جو ہے نا، جس کی انرجی کی وجہ سے آپ اعمال کو پرفارم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور ایک جو ہے تزکیہ، وہ کریکٹر کا ہوتا ہے کہ آپ کا کریکٹر کیسا ہے، اپنی شخصیت کے اندر جو آپ پاکی صفائی اصلاح رکھ سکتے ہیں، وہ جس کا تعلق پیچھے حکمت سے لازمی طور پہ ہے. ایک وہ تزکیہ ہے جس کا تعلق ہے کہ سوسائٹی کے اندر بھی، جیسے قرآن پاک میں آپ قصاص کا پڑھتے ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں جو جیسے زنا کے لیے 100 لیشز کا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے سزا. تو یہ سوسائٹی کی جو سطح پہ ہے نا، اس کے تزکیے کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذات کا کرے، بٹ ناٹ نیسسریلی کہ اس کا امپیکٹ پوری کی پوری سوسائٹی پہ بھی اس طرح آ رہا ہے. تو کچھ چیزیں جیسے ڈیٹرنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سزائیں بھی بتائی ہیں، جس سے پورا آپ کا وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو جس کا سب سے وہ جو سپرلیٹو سمجھ لیں کہ تزکیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کہ ہمارا جو تھنکنگ کا پیٹرن ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں اور جو خیالات آ رہے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں سے بہت سارے برے بھی خیال ہوتے ہیں، اور بہت سارے اور سارے کے سارے القائی کیے جاتے ہیں، الہام کیے جاتے ہیں. تو اس میں سے بنیادی طور پہ ہم نے یہ سوچ سمجھ کے رہنا ہوتا ہے کہ برے خیال آ بھی جائیں ہمارے دماغ میں تو ان کو جھٹک دیں، ان کو باقاعدہ لے کے وہ کیٹر کرنا یا لک آفٹر کرنا شروع کریں، کیونکہ لیٹر آن وہ آپ کی پرسنالٹی سے ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا اس کا آیات کا کچھ تھیم. اس کے بعد جن لوگوں کو عربک کا شوق ہے، ان کے لیے میں نے وہ سلائیڈز رکھی ہوئی کچھ مترادفات کی. آمنہ پلیز آپ بہت شکریہ. اس میں ایک لفظ ہے عدل، اس کے مترادفات جو ہیں وہ قسط بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. اس کا ریفرنس سورہ رحمان ہے. اس کا جو ہوتا ہے کہ دوسرے کو پورا پورا اس کا حق ادا کرنے کے لیے قسط کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور آپ اس کو ڈفرینٹ اس میں دے سکتے ہیں، انسٹالمنٹس میں بھی اور اس کو یکمشت بھی. اور اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے. اس کا ریفرنس ہے سورہ رحمان آیہ نمبر 9، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُونَ الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. قسطہ یقسطو، یہ بھی آلموسٹ اسی میں تھوڑا سا عراب کا اس میں فرق ہے کہ قسطہ ہے یقسطو. کسی کا حق دبانا، حق کے خلاف کرنا یا حق سے تجاوز کر جانا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا إِلَى الْجَهَنَّمَ خَطَبًا، اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے. یہ ہے سورۃ جن آیہ نمبر 15. اقساط جو ہے وہ انصاف کرنا بھی ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. سورہ حجرات آیہ نمبر 9. اگلی سلائیڈ. اب اس کے مترادفات میں سے ایک ورڈ جو ہے وہ عدل ہے. دوسرے کو اس کا پورا پورا حق دینا یا اس کی مالیت کے برابر اس کا عوض دینا، اور تناسب اور مساوات کو ملحوظ خاطر رکھنا، اور اس کا استعمال ظاہری اور باطنی امور میں عام ہے. یہ قسط سے بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ریفرنس ہے سورۃ الانفطار، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا. ایک عدل. پھر یہ لفظ اعتبار سے برابری اور عفظ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، چونکہ عربک میں وسعت بہت ہے تو ڈفرینٹ میننگز میں آپ کو ڈفرینٹ جگہ پہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا. یعنی دو چیزوں کا آپس میں برابر ہونا. او کفارتن طعام و مساکینہ او عدل ذالک سیام لیذوقوا وبال امرہ. اے کفار،
دے دو مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھے، تاکہ یعنی کہ کفارہ دینا، سوری، کفارہ دینا مسکینوں کو کہ کھانا کھلانے کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی قسم کے لیے یا کسی اور بھی اس کے لیے رکھا ہوا، اور یا تو اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ اپنی سزا کا مزہ چکھے۔ مائدہ 95۔ ایک عدل ہے ببینی عفظ، بدلہ یا معاوضہ۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ بقرہ، جس کا آج بھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ اگلی سلائیڈ۔ عدل پھر ان معنوں میں بھی عدل کا لفظ جو ہے وہ ذو الازداد ہے، کہ اگر عدل یا عدلو باپ سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے ظلم کرنا یا ناانصافی کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے معنی قرآن کریم میں ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیہ نمبر 1۔ اب اس میں جو ابتلا کا ہم پڑھ رہے تھے اس کے مترادفات بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک امتحان ہے جو استعمال ہوا، ایک بلا یا ابتلا اور ایک فتنہ۔ امتحان جو ہے اس آزمائش میں سختی سے زیادہ نرمی ہوتی ہے، اور اس میں سابقہ تعلیم و تربیت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی جو بیک گراؤنڈ کا نالج ہوتا ہے اسی کے اکارڈنگ ایگزامینیشن کا جو سسٹم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لو۔ سورۃ الممتحنہ آیہ نمبر 10۔ بلا یا ابتلا، یہ آزمائش سخت قسم کی ہوتی ہے اور بالعموم ایسے واقعات سے ہوتی ہے جسے دوسرے بھی دیکھ سکیں، یعنی حوادث سے ہوتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ سورہ بقرہ آیہ 124۔ فتنہ بذات خود سخت مگر دل کشی سے ہوتی ہے، یعنی بالعموم ایسی چیزوں سے ہوتی ہے جن سے انسان کا دلی لگاؤ ہو۔ اور دوسرے تو کیا بسا اوقات خود جو مفتون ہے، یعنی کہ جو فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو بھی اس آزمائش کا خود سے پتہ نہیں لگتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور ان سے ظاہری کتنی محبت ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس میں آزمائش بھی ہے۔ سورۃ الانفال آیہ نمبر 28۔ عہد، وعدہ، جب کسی کو کوئی امید لگائی جائے تو اسے وعدہ کہتے ہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر 22۔ یہ جو آخری ڈائلاگ ہے شیطان کا انسانوں کے ساتھ۔ وعید، اور اگر یہ وعدہ کسی بڑے انجام سے تعلق رکھتا ہو تو وعید ہے۔ ڈراوا بھی ہے، تہدید بھی ہے اس میں، اور ایسے وعدے کو کہا جاتا ہے جو شر پر مبنی ہو۔ وعید جسے ہم اکثر استعمال بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعید سنائی ہے قرآن میں۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ سورہ قاف آیہ نمبر 45۔ میعاد، وعدوں کے وقت یا جگہ کو میعاد کہتے ہیں، یہ عموماً یک طرفہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیعاد، اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا۔ سورہ انفال آیہ نمبر 42۔ عہد، ایک ایسا اقرار جس کی حفاظت بھی کی جائے، اسے پورا کرنے کا ہر وقت خیال بھی رکھا جائے۔ یہ دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور مشروط بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 34۔ اور ایک ہے ذمہ، عہد سے اخذ ہے،
पनाह देने का अहद। कैफा व यजहरू अलैकुम या यरकुबू फीकुम इल्ला वला जिम्मा। भला कैसे हो सकता है, हालांकि अगर वो तुम पर गालिब आ जाएं, तुम्हारे बारे में न किसी रिश्तेदारी का लिहाज करेंगे और ना ही किसी मुआहदे का। तौबा आयत नंबर 8। इस ऐसा अहद जो पाबंदी की वजह से बोझल या गराबार हो, ख्वाह ये रस्म व रिवाज का हो या शरीयत का। वह यादअ अनहुम इसराहुम, और नबी उन पर से रस्म व रिवाज का बोझ उतारते हैं। अल आराफ 157। मिसाक उस अहद को कहते हैं जिसको तहरीर या तकरार से मजबूत दर बना दिया जाता है, तो ये मिसाक है। इल्लल्लज़ीना यसीलूना इला कौमी बैनकुम व बैनहुम मिसाकुन, मगर इन लोगों को कत्ल ना करो जो ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हों कि तुम्हारे और उनके दरमियान अमन का मुआहदा हो। ये सूरह निसा की आयत नंबर 90 है। और अब है अक़द। अक़द मिसाक से ज़्यादा मजबूत होने पर दलालत करता है, जो बाज़ दफ़ा कस्मों से भी मुअक्कद बनाया जाता है। वल्लज़ीना क़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका उन्हें उनका हिस्सा दो। अन्निसा आय नंबर 33। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओवर टू यू, माइक ले ले भाई। जज़ाकल्लाह खैर, यू हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी ग्रुप्स में से जो टीम लीडर्स हैं, ये जो भी मेंबर्स हैं इस मीटिंग में, इफ़ यू गाइस थिंक वी मिस्ड एनी पॉइंट और आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप प्लीज़ माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि काइंडली जो मुकाम इब्राहिम वाले पत्थर की जो स्टोरी बताई गई है ना, उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें फिर से प्लीज। ओके श्योर। ओके, अगर किसी और का कोई पॉइंट ऐड करने वाला है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर थोड़ा सा मुकाम इब्राहिम का बता देती हूँ। अच्छा, मैंने ये बताया था उसके बारे में कि कुछ उलमा ने कहा है कि ये कोई खास पत्थर नहीं है, बल्कि वो सारी जगह जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आबाद हुए थे। लेकिन जो हमें पुख्ता रिवायात मिलती है ना, वहां से हमें पता चलता है कि जिस तरह हिजर असवद जन्नत से आया था ना, उसी तरह ये पत्थर भी जन्नत से लाया गया था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। और जब वो तमीर करे थे, आपको पता है उस टाइम पे वो सारे रिसोर्सेज उस तरह से नहीं थे, तो वो इस पत्थर पे खड़े होते थे और जैसे जैसे वो तमीर ऊपर जाती थी ना, तो ये पत्थर भी ऑटोमेटिकली खुद ही ऊंचा होता चला जाता था। और इसीलिए वो पत्थर को हम मकाम इब्राहिम कहते हैं, और वही वो स्पेसिफिक पत्थर ही मकाम इब्राहिम है। और वो आज भी वहीं पर महफूज है और मौजूद है। और मैंने बताया उसके गिर्द वो गोल्डन कलर की जाली, इवन आप गूगल पे भी देख लेंगे। आप अभी तक खाना काबा नहीं गए तो हम लोग गूगल पे भी देख सकते हैं, वो गोल्डन जाली है उसके गिर्द ना, प्रोटेक्शन के लिए। और जब भी तवाफ किया जाता है तो 2 रकत नमाज लाजमी मकाम इब्राहिम पर अदा की जाती है। इवन मैं ना आपको दिखाती भी हूँ मकाम इब्राहिम अभी। बाकी अगर किसी का वैसे कोई मैंने सवाल है। उसकी जी जी। उसकी फोटोज तो मैंने देखी है। और मुझे एक और चीज़ पूछनी है मुकाम इब्राहिम से मुतल्लिक। क्या ऐसी भी कोई रवायत मौजूद है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो उसी स्पॉट पर ही खड़े होकर इबादत किया करते थे, जिसकी वजह से वहां पर वो निशानात उभर आए, एक ही अच्छा, जगह पर मुझे मुसलसल इबादत करते? एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, मुझे इबादात का तो नहीं पता, लेकिन जो काबे की तमीर हुई थी ना, वो इन्होंने इस पत्थर पे की थी। और ये एक खासियत भी है अल्लाह ताला की तरफ से कि आम पत्थर पे हम खड़े हो ना तो उस तरह से निशान नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला ने स्टोर किए हुए उनके पैरों के निशान उस पत्थर पे हैं। तो इस पत्थर पे उन्होंने खड़े होकर काबे की तमीर की थी, और ये जन्नत से आया था पत्थर इनके लिए। ये मकाम इब्राहिम।
باقی اگر جہاں تک عبادت کا تعلق ہے آئی وڈ سے کہ اگر کسی اور کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی نالج ہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ وہ گولڈن جالی جس کی میں بات کر رہی تھی. اچھا کسی اور کا کوئی سوال یا کسی اور تفسیر کا کوئی پوائنٹ اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں. یس یاسر آپ نے ہینڈ ریز کیا. تفسیر میں نا پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، مجھے ابھی اس تفسیر کا نام تو نہیں یاد. یہاں پہ جو ہم نے آیت تھی نا پڑھی نا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو کتاب کا علم دے، حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. تو اس تفسیر میں نا یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ ایک سمیٹریکل آرڈر میں مینشن تھی کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایز اٹ از عمل کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے انہیں کتاب کا علم دینا، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم خود سیکھیں گے، پھر ہم نے بالکل حکمت سکھانی ہے جو ہم کتاب سے ہی سیکھیں گے، اور اس کے بعد اس حکمت کے ذریعے سے ہی تزکیہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوگا. یعنی کہ بنا کتاب اور بنا حکمت کے تزکیہ نہیں ہوگا. تو یہ سننا تھی جو اس تفسیر میں ڈرائیو ہوئی تھی کہ قرآن کریم کی تمام آیات جو ہے نا ان کا عمل آٹومیٹکلی سننا ہے. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر for adding this point. Anyone else? سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا یہ رکوع؟ کسی کا کوئی سوال کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر لیں. عبداللہ بھائی میں آپ کو ہوسٹ بنا رہی ہوں. Okay. تدبر القرآن والوں کا کوئی پوائنٹ ہے تو وہ ایڈ کر لیں. ابن کثیر بھی، تفہیم القرآن بھی، بیان القرآن تو میں نے آلموسٹ کافی حد تک ساتھ ساتھ وہ بھی کور کیا ہی ہے. اوکے آئی تھنک وی آر گڈ ٹو گو. سب کو سارا سمجھ آ گیا ہے. کسی کے پاس کوئی مزید پوائنٹ نہیں ہے پھر ایڈ کرنے کے لیے. ریڈنگ سیشن تو ہمارا سٹارٹ ہوگا ٹائم کیا ہوا آفٹر 30 منٹس. وہ 12 بجے شروع ہونا، بھی 11:30 ہونا. یس عبداللہ بھائی آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں؟ یو کین ٹیک دا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایم وبرکاتہ. سوری، ایک تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، پھر تھوڑی مصروفیت تھی. بہرحال چلیں، آپ حضرات نے کر لی ہے، ہوپ فلی اگر سب کو سمجھ میں آ گیا سب کچھ اٹس گڈ ٹو گو. جی جی اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے. باقی اگر کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے یا کچھ بتانے یا پوچھنے تو آپ ضرور مائک ان میوٹ کر لیں. نہیں تو پھر اگر if we are having nothing to discuss then we guys can rejoin at 12 for reading. علی بھائی سیم لنک کی دوبارہ جوائن کریں گے نا ہم 12 بجے؟ آدھے گھنٹے کے پھر بریک لے لیتے ہیں. جی یاسر آپ نے ہینڈ ریز ہیلو، کیا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی علی بھائی اب آئی ہے. ہاں تو میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے کی بریک لے لیں اگر ٹھیک ہے. آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو، یس وی یا آر کہ ڈن. ہاں یا ابھی شروع کر لیں. ابھی شروع کر لیتے ہیں، یہ بھی اچھا مشورہ ہے. ابھی شروع کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ جلدی فری ہو جائیں گے. صحیح ہے، ایک ٹیمپو چلیں. بنا ہوا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن نا 2 سے 4 منٹ کی پاز کریں. میں وہ جو صرف بک ریڈنگ کا گروپ ہے نا اس میں باقی لوگوں کو بتا دوں کہ ہم ابھی اسٹارٹ کریں. ٹھیک ٹھیک ہے ہے. شور. لیٹس ٹیک a 5 minutes break and then we یا will resume. یا